मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया अंजीली पैगाम सारी दुनिया के नाम और उसका 10वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक और उसके बाद 41वीं आयत से 45वीं आयत तक बात होगा। तब मरकज़ की इंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत से 40वीं आयत तक और फिर बाद में 41वीं आयत से 45वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और इसके अंदर से मुकाशवा और बरकत को सीख करेंगे। तब जबदी के बेटों यकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, हम चाहते हैं कि जिस बात की हम तुझसे दरख्वास्त करें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमारे लिए ये करके तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दहनी और एक तेरी बाईं तरफ बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे, लेकिन अपनी दहनी या बाईं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र। तशरीफ रखें। इस किताब मुक़द्दस के लिए एक अनवान तजवीज़ करता हूँ और वो अनवान है, जलाल में शिगिर्दों का मुकाम। क्या अनवान है? जलाल में शिगिर्दों का मुकाम। याद रखिएगा। ये कौन कौन है? ये जब्दी के बेटे हैं, एक यकूब है और एक यूहन्ना है। और इन्होंने क्या कहा? अपने उस्ताद के पास आकर, खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर ये क्या मांग रहे हैं? कहते हैं, ए खुदावंद, जब तू जलाल में आए, जब तेरी आसमानी बादशाहत आए, तो हम दोनों भाइयों को, एक को अपनी दाईं तरफ और एक को अपनी बाईं तरफ बैठाना। ये हमारी तुझसे दरख्वास्त है खुदावन। मेरे उस्ताद, ये तेरे आगे मेरी मिन्नत है। क्या सुनते ने क्या बताया? अच्छा, पहले ये बताओ, क्या ये दोनों शागिर्द ठीक काम कर रहे हैं? हालेलुया। क्या ये दोनों शागिर्द ठीक काम कर रहे हैं? और बाकी 10 में से कोई आया ही नहीं है, किसी को बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि ये दोनों भाई क्या मांग रहे हैं। हालेलुया। तो रहते इकट्ठे, खाते इकट्ठे, खिदमत इकट्ठे करते हैं, और ये वाली बात करने के लिए ये दोनों भाई लहदा हो गए उस्ताद के पास चले गए। हालेलुया। कोई चुगली नहीं लगाई, कोई ऐब जोई नहीं की, सिर्फ जो खिदमत कर रहे थे अपनी खिदमत का सिला मांगा है खुदावन से, अपनी खिदमत गुजारी का सिला मांगा है कि खुदावन, हम जो तेरे लिए दुख सहते हैं, ठट्ठे हमारे ऊपर उड़ाए जाते हैं, और हम जो कुर्बान भेड़ की तरह फिरते रहते हैं, खुदावन तू अपने जलाल में जब आएगा तो तू हमें याद रखना, और तू हमें पहले ही बता दे
کہ تو ہمیں ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر بٹھا دے گا تاکہ ہمیں تسلی ہو۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے کسی شادی کی ضیافت میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب نکاح کی رسم ہوتی ہے تو بچے جب ریت ویل میں یا پینٹ کوٹ میں دولہے کے لباس میں جب ایک چھوٹا سا بچہ کوئی 4-5 سال کا دولہے کو دیکھتا ہے، کلا دیکھتا ہے، سیرا دیکھتا ہے، مالا کو دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے۔ اس کا چلنا اور اس کے پیچھے پیچھے دنیا کا جانا اور لوگوں کا اس دولہے کو پروٹوکول دینا اور ہر بات میں اہمیت دینا، بچے یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب دلہن آتی ہے تو دلہن کے پیچھے 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور پھر ایک بہن دلہن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ایک چھوٹی سی بچی اس کو دیکھ کر تو بڑی متاثر ہوتی ہے اور وہ گھر میں جا کر اپنی ماں سے کہتی ہے میں نے دلہن بننا ہے، اور ایک بیٹا کہتا ہے میں نے دولہا بننا ہے۔ اب آپ بتاؤ اس کے ماں باپ اس کو دلہن بنا دیتے ہیں؟ وہ دلہن کتنا کو دلہن بناتے ہیں؟ وہ صرف بازار سے کہ چھوٹا سا نا وائٹ ڈریس اس کو لا دیتے ہیں، کہتے اچھا میں آپ کو نا وہ ڈریس لا دوں گی دلہن والا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچی کیا کہہ رہی میں نے دلہن بننا ہے، تو دلہن کب بنے گی؟ جب دلہن بننے کا وقت آئے گا۔ اسی طرح یہ جو 2 شاگرد ہیں یسوع مسیح کے، یہ خطا کر رہے ہیں بچے کی طرح، ان کو نہیں معلوم یہ کیا مانگ رہے ہیں۔ آج غیر قومیں سوال اٹھاتی ہیں آپ غیر قوموں میں کیوں منادی کرتے ہو؟ تمہارے خداوند یسوع مسیح نے منع کیا ہے کہ تم غیر قوموں میں مت جانا، میں صرف اسرائیل کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس آیا ہوں اور تم صرف اسرائیلیوں کے ہی پاس جانا، تو تم غیر قوموں میں کیوں جاتے ہو؟ بس انہوں نے بس یہی پڑھا اور آگے نہیں پڑھا۔ ہاللیلویا۔ ایک انجیل کو پڑھتے ہو تو پورا پڑھو، پوری انجیل کو پڑھو تو اس انجیل کے اندر جو آپ کے سوال ہے اسی کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا۔ جیسے ہم نے یہ بات پڑھی، یعقوب اور یوحنا نے خداوند کے پاس آ کر یہ باتیں کہیں، لیکن خداوند نے ان کو کیا جواب؟ کسی کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھا دینا میرا کام نہیں۔ ہاللیلویا۔ بات چلی کہ ہر کلیسیا میں پوری ٹیم ہونی چاہیے، ڈیکن ہونے چاہیے، مبشر ہونے چاہیے، خزانچی ہونے چاہیے اور بھائی انتظامات کرنے والے ہونے چاہیے۔ ٹیم ورک ہوتا ہے، 1 مین شو نہیں ہے یہ۔ مجھ پر بہت سے ایلیگیشن لگے، مجھ پر بہت سے اعتراضات اٹھے کہ پاس تاریخ ہر کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھائیوں کو کھڑا کریں۔ اب آپ اس چیز کے گواہ ہیں، میں کسے کھڑا کروں؟ بتائیں آپ کس کو کھڑا کروں؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ میسیج کے اندر کی بات کر رہا ہوں، کس کو کھڑا کروں؟ کوئی ہے جو خدا ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ بتائیں۔ میں جسے بھی کوئی کام کہتا ہوں وہ غائب، وہ مہینہ 2 مہینے غائب ہو جاتا ہے، میں کسے کھڑا کروں؟ جسے بھی کہتا ہوں وہ والا ٹائم، جس ٹائم میں میں نے کام کہا ہے اس ٹائم میں وہ نہیں آئے گا، میں کس کو کام کروں گا؟ میں مردوں والا کام بہنوں کا کہہ دوں، ادھر میں وومن منسٹری شروع کر لوں، بہنوں کو کہوں چلو آگے تبلیغ پہ جاؤ، داعش پہ کھڑی ہو کے منادی کرو، لیکن یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ جو بھائیوں کے لیے چیز لکھی گئی ہے وہ بھائی ہی کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے استاد کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی بتا دیں۔ انہوں نے بھی موسیٰ کی طرح غلطی کی۔ موسیٰ خدا سے دعا کرتا اور کہتا ہے خداوندہ میرے کتنے کے دن زمین پر رہ گئے ہیں، مجھے پہلے ہی بتا دیں۔ کیا خدا نے بتا دی؟ بتاؤ، موسیٰ کوئی عام بندہ تھا؟ اس لیے خدا نے حد اور وعدے مقرر کیے ہیں اور کلام کے مطابق ہی آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ خدا چھوٹے سے بچے کو
گوشت نہیں کھلایا جاتا، وہ بچہ ہے اور اس کو دودھ ہی پلایا جائے گا، اور دودھ کے اندر ہی اس کے لیے خدا نے ہر چیز رکھی ہے۔ اور جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تب اسے گوشت کھانا چاہیے، دالیں کھانا چاہیے، فروٹ کھانے چاہیے۔ اور ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ اسے ملک شیک بنا کے پلائیں، آپ کے سامنے آپ کا بچہ مر جائے گا تڑپ کر، کیونکہ اس کا پیٹ ہضم نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ماں سے پیدا ہوا ہے، ابھی صرف ماں کی خوراک ہے۔ خدا نے ایک وقت مقرر کیا، اور ابھی خداوند یسوع مسیح ان کے لیے کیا کچھ کر چکے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح ہم یعقوب اور یوحنا کی طرح کہتے ہیں ہمیں آج ہی پتہ چل جائے، ہمیں آج ہی روح القدس مل جائے، ہمیں آج ہی یہ شفا مل جائے، ہمیں آج ہی یہ غذا مل جائے، میں نے دعا کی ہے خداوند پاسٹر جی میں 3 ہفتے سے دعا کر رہا ہوں میرا یہ کام نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی میں نے تو نہیں کرنا، آپ نے کروانا اپنے ایمان سے، اور کرنا خداوند یسوع نے۔ اپنے ایمان کو ٹھیک کرو اور خداوند کام کر دے، آپ ایمان رکھو، ہاللیلویہ۔ اسی طرح بائبل مقدس کے اندر ایک 38 سال کا بیمار ملتا ہے، اور نبی برادر برانم کی زندگی میں جب خداوند کے ابن آدم کا کلام دنیا میں پیش ہوا، پورا ہوا، تو 38 اور 38 کتنے ہو گئے؟ 60، 30 اور 30 60، 8 اور 8 16، کتنے ہو گئے؟ 78، 46 سال، 68 سال یا 46 سال۔ نبی نے کہا اس کا ڈبل ایک شخص بوڑھا ہو گیا اور اس نے کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا، اسے بیڈ پر ہی کپڑے پہناتے، پیمپر لگاتے، وہ مر بھی نہیں رہا تھا، اور پھر بھی 38 سال کے بیمار بندے کی طرح چلنا چاہتا تھا، شفا چاہتا تھا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ یہ نہ دیکھیں یہ بیماری جا نہیں رہی، ارے یار جا نہیں رہی تو تجھے کیا ہے؟ تو خدا کی دعا کرنا چھوڑ دے گا، خدا کو خدا ماننا چھوڑ دے گا۔ اور ابھی خدا نے تمہیں یہ بیماری لگائی ہے، کلام میں لکھا ہے میں ہی زخم دیتا ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں۔ سن اسرائیل، میں خداوند تیرا خدا شافی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں تھوڑی سی پریشانی آئے تو ہم چرچ نہیں آتے، پتہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ سر میری طبیعت بڑی خراب، اتنی طبیعت خراب تھی صرف اتوار کو چرچ نہیں آ سکے، لیکن جیسے سنڈے گزرا اور منڈے آ گیا تو آپ کو ڈنڈے کی ڈر سے، پیسے کا ڈر سے پیسے نہ کٹ جائیں تو آپ جلدی جلدی اٹھ کے دو پہلے ہی پہنچ گئے کام پر پہلے ہی پہنچ جاتے۔ جلدی کیوں آئے؟ یار میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں نے کہا آہستہ 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 سے میں جلدی پہنچ گیا، ٹائم سے پہنچ گیا۔ کس کا ڈر ہوا پھر آج کل لوگوں کو؟ انتظار کرو، کس کا ڈر ہوا؟ انسان سے ڈرتا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا۔ ہاللیلویہ۔ وہ 68 سال یا 46 سال کا بیمار بندہ، جب اسے پتا چلا کہ یہاں پر برادر خانوں کی عبادات ہو رہی ہیں، شفائیہ دو یا میٹنگ ہو رہی ہے، وہ وہاں پر آیا، پہلے دن آیا، دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، آخری دن تھا۔ نبی کہتا ہے کہ وہ دعا کرواتا رہا، اس نے نہیں شفا پائی۔ میٹنگ ختم ہوئی تو میرے پاس آیا، کہتا ہے برادر خانم آپ کی جہاں جہاں پر بھی باتیں ہوتی ہیں میں ادھر ہی جاتا ہوں، جہاں پر بھی جس ملک میں بھی آپ کی عبادت ہوتی ہے میں ادھر ہی پہنچ جاتا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک شفا نہیں ہوئی۔ نبی نے کیا کہا؟ حیدرآ انہیں تو ٹھیک ہو جائے۔ کیا کہا؟ میرے بھائی خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھو، انتظار کرو، خداوند آپ کو شفا دے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہو اور ڈھونڈ رہے ہو خداوند کی شفا کو تو خداوند پر ایمان رکھو۔ اس نے کہا مان میں رکھتا ہوں، خداوند آپ کو شفا دے، آپ نے شک نہیں کیا۔ یہ کون آزما رہا اسے؟
लाजम आ रहा है। फिर वो जब अगली इबादत में आया तो वो शख्स जिससे चला नहीं जाता था, ईमान के साथ पैंट लेकर आया, शर्ट लेकर आया, जूता लेकर आया। किस लिए? कि कल वाली मीटिंग में मैं ये कपड़े उठूंगा और ये कपड़े पहनूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये कपड़े पहनूंगा, ये जूती पहनूंगा। प्रेज आमीन। खुदा देखता है इस तरह का ईमान। ये नहीं है अभी पादरी नदीम से दुआ की, फिर पादरी शफीक के पास, फिर पादरी पट्टी के पास, फिर पादरी जवेद के पास। लोग तो पादरी बदलते हैं, कलाम कहता है, नबी कहता है भाई अपने आप को बदलो, बदलो अपने आप को। बदबू आती है तो शाम को कपड़े बदल लेते हो, शाम को कपड़े बदलते हो तो सोने के वक्त फिर कपड़े बदलते हो, नाइटी पहन लेते हो, नाइट कपड़े पहन लिए हैं, सुबह उठते हो फिर और कपड़े पहन लेते हो। इसी तरह आपने पादरियों को भी कपड़े समझ लिया है। पादरी पादरी होते हैं। खुदा के खादम को ढूंढो, और अगर खुदा का खादम मिल जाए जो तुम्हारी ठीक ठाक काट छाट करे तो समझ लेना ये खुदा का खादम है, जो मेरी ठीक ठाक सबके सामने कर रहा है। वो पादरी ठीक है। जो आपकी खींच कूच नहीं ना करता, आपको डांट डपट नहीं करता, अरे वो पादरी ठीक नहीं है। वो कहता वो जमात बढ़े। हम कहते हैं कि आप बदल जाएं, बदल जाओ, कहीं पर भी रहो बदल जाओ। जब आप बदल जाओगे, यीशु आपके अंदर आएगा तो मुझे तो मेरी बरकत मिल जाएगी। इधर मैं लाख बंदा इकट्ठा कर लूँ और लाखों की लानत मुझ पर आए, मेरी बीवी पागल हो जाए, मेरे बच्चे पागल हो जाएं, एक दूसरे का कत्ल कर दें, ये क्या है? अरे खुदावंद ने लानत दे दी है। तू इन्हीं के लिए कर रहा था झूठ प्रेम मकर, तुझे लोग दिए, तुझसे लोग नहीं संभाले गए। अरे भाई जब तू बुरा करता तो उसको डांटो, मना करो, सिखाओ। ये ईमान है। और वो बूढ़ा शख्स बाइबल के अंदर 38 साल का और वो 40 साल का बीमार शख्स जब ईमान के साथ जूता ले आया, कपड़े ले आया। अब नबी को तो नहीं ना पता, पादरी को तो नहीं पता किसी के बैग में क्या पड़ा हुआ है, ये खुदा बताएगा तो पता चलेगा। जब लास्ट वक्त आया, कतार बन गई, बीमारों के लिए दुआ का वक्त आ गया। वो स्ट्रेचर अपनी के थोड़ा सीधा हो गया कतार में, लोगों के लिए दुआ करना शुरू की। नबी ने नबूवत कर दी, खुदावन ने बता दिया आज इसका टाइम है, बता दे इसे। उसने कहा स्ट्रेचर पर जो बुजुर्ग बैठे हैं आपके लिए खुदावंद यूं फरमाता है, बाकरू ने आपके लिए मुझे ये फरमाया है, तू जूती लेके आया है, तू पैंट लेके आया है, तू शर्ट लेकर आया है, खड़ा हो जा खुदावंद के इस तरह। मेरे अजीजों, मसीह में मेरे प्यारों, इस तरह खुदावंद ईमान को पसंद करता है। दुआ भी करवा लेनी, बाद में घुटे घुटे भी रहना, परेशान भी रहना, और किसी ने कहना परेशान ना हो, आज चल साढ़े पास भी उधर से भी हो आया, जो मेरा आता आ गई, एक और बंदा आया, क्लीक है, परेशान क्यों है यार? बस यार परेशान हो यार, वो परेशानी नहीं जा रही। साढ़े पादरी पहुंचा, इधर तो साडा साडा तुहाडा ये बातें होती हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? खुदा के पास आओ, किसी के पास मत जाओ। मेरे पास आप विश्वास नहीं है, मैं तो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। जब उसने मुझसे काम लेना वो ठीक कर देता है, और में जो मेरे साथ होता रहे, मुझे इसी की टाइम मैं कहता बस तेरे काम के लायक बना रहा हूँ, बस इतना कर दे मैं तेरे काम के लायक बना रहा हूँ। हालेलुया। और जब वो बंदा उठ खड़ा हुआ जो 40 साल से उठ नहीं सका था, तो वो 40 सेकंड भी नहीं लगे वो खड़ा हुआ। हालेलुया। अपना ईमान ठीक करो। नबी कहता है तुम्हारे पास तो शिफा का ईमान नहीं है,
اور تم باتیں کرتے ہو اڑنے کی کہ ہم اڑ جائیں گے، یسوع مسیح آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ ایسے نہیں آپ اڑیں گے۔ ابھی آپ کو 3 دن باہر نہ اترے، ڈاکٹر بدلتے ہو 2 3 دن۔ ابھی آپ کی تھوڑی سی پسلی میں درد ہو، کمر میں درد ہو، موروں میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو، آدھے سر میں درد ہو، گھٹنوں میں ٹکنوں میں درد ہو، آپ بڑے بڑے اونچے ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، اونچے ڈاکٹر جو زیادہ پیسے لیتے ہیں اور کام کوئی نہیں کرتے۔ جتنا مہنگا ڈاکٹر اتنی ہیوی پوٹینسی کی آپ کو میڈیسن دے دے گا، جو کہ کھاتے سار ہی آپ تو پہلے بیمار ہے، اور وہ آپ کے اسٹمک کو ڈیڈ کر دے گی۔ ہلیلویا۔ اور جب یسوع کے پاس آتے ہو پھر یسوع کو خالی جیب دکھاتے ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ ہلیلویا۔ پھر آپ ایمان رکھتے ہو، سب کچھ لٹ گیا، کچھ نہیں رہا، تیرے نام پر ایمان کے سوا کچھ نہیں رہا میرے خداوند، صرف تو ہی ہے، تو ہی بحال کر سکتا ہے۔ آمین۔ پھر خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ کتنے جو اڑنا چاہتے ہیں؟ آمین۔ کتنے جو آسمانی مقاموں میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں بیٹھا ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔ ہم آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہیں، آمین۔ بیٹھیں گے نہیں، آمین۔ ہم ادھر بیٹھے ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ ہاللیلویا۔ مسیح یسوع نے کیا فرمایا تھا؟ جہاں میں بیٹھوں گا تم بھی بیٹھو گے۔ ہم آسمانی مقاموں میں اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، جو ہمارے لیے جگہ بنی ہے، بیٹھیں گے نہیں۔ ہم نے بپتسمہ لیا، ہم مر کر جی اٹھے، ہمارا انصاف ہوا مسیح یسوع میں، اور لکھا ہے جو مر کر جی اٹھا وہ نیا مخلوق ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں۔ جن کی سزا ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو کام کر رہے ہیں خدا کا۔ ہاللیلویا۔ انہوں نے وقت سے پہلے خدا کی خدائی میں اپنا اجر مانگ لیا۔ کیا ٹھیک کیا؟ جی سر، کیا ٹھیک کیا؟ آج بھی لوگ وقت سے پہلے وہ چیزیں مانگتے ہیں جن کا بھی وقت نہیں آیا۔ ہاں، لیکن کلام کہتا ہے مانگو گے تو ملے گا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اگر وقت نہیں آیا تو آپ نے مانگنا ہے۔ ابھی پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار بے انصاف کا دن، اس میں کیا بتایا تھا؟ مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، تمہارا مانگنے والا جو خداوند خدا ہے دینے والا وہ تمہیں دے گا۔ مانگنے کا ہاللیلویا۔ اس لیے آپ نے مانگنا ہے تو مانگنا نیت کے ساتھ ہے، اور مانگنے میں دیر نہیں کرنی اور مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ ہاں، جب وہ جانتا ہے اس کا وقت آئے گا اس چیز کا تب وہ آپ کو دے دے گا۔ آمین۔ جیسے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، جب میرے پاس اولاد نہیں تھی، میں خدا جانتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ اولاد کے لیے دعا کرتا تھا، اوورآل دعا کرتا تھا، لیکن جب دعا کی شفایت کی لوگوں کے لیے لازمی اپنی بیوی کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا کی کہ ہمارے بدنوں کو بدن چینج کر، طاقت دے، قوت دے، اور ہم پر رحم کر، فضل کر، اور ہمیں اولاد۔ جیسے ایک بھوکا بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، اس طرح خداوند یسوع جانتا، میں اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے کس بے صبری کے ساتھ رو رو کے گاڑی پر، پیدل، گھر میں سونے کے پہلے، سونے سے اٹھنے کے بعد، اس طرح بے صبری کے ساتھ خدا سے اولاد مانگی ہے۔ تو خدا نے دی ہے نا، دی ہے نا، میرا گھر بھرا ہے نا۔ Praise the Lord. Hallelujah.
لیکن اس نے وقت پر دی. Praise the Lord. خداوند تیری تعریف. میرے مستری کہتی تم دعا کرتے ہو دوسروں کو خدا اولاد دے دیتا ہے تو تمہیں نہیں ابھی تک دے رہا. یار دے دے گا خدا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے خدا ہے تو میں اسے خدا نہ مانوں. وہ مجھے اولاد نہیں دے رہا, میرا خدا مجھے اولاد دے گا. میں کبھی میرے پاس جاب نہیں ہے, خدا مجھے جاب دے گا, میرے بچے کے بچے دے گا, اور پہلے خدا میرے بچے کا انتظام کرے گا, پھر خدا مجھے اولاد دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. 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 اس لیے آپ جن چیزوں کی پریشانی لیتے ہو وہ پریشانی اپنے دل میں رکھو اور ایمان رکھو اور چیزیں بناؤ. اگر بچے نہیں ہیں تو بچوں کی چیزیں بناؤ, ایمان کے ساتھ بناؤ. یہ میں جوتا خرید رہا ہوں, خرید رہی ہوں, یہ میں کپڑے خرید رہی ہوں, تو اس سے کیا ہوگا؟ خدا مجھے اولاد دے گا تو میں یہ اسے بناؤں گا. یہ ایمان رکھو. اور جب آپ ایمان رکھو گے, جب آپ چیزیں خریدو گے تو مالک دیکھ رہا ہے اب تو انہوں نے چیزیں بھی بنا لی ہیں, اب تو ان کو اولاد دینی پڑے. تو جو کہتے ہیں چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلتا ہے چلنے دو, وقت گزرتا ہے گزرنے دو, تو پھر آپ کچھ نہیں پا. یہ دیکھو آپ کے سامنے ان دو بھائیوں نے کیا کیا, وقت سے پہلے اپنی سیٹ مانگ لی. ان کو پتا چل گیا یہ آنے والے وقت کا عظیم بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ساری قدرت اس کی. آمین. Praise the Lord. یہ خدا انسان بنا ہوا ہے اور ہم اسے نا سب کچھ ابھی مانگا. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے. بائبل فرماتی ہے پیدائش کا ایک وقت ہے, مرنے کا ایک وقت ہے, صلح کا ایک وقت ہے, ناراضگی کا ایک وقت ہے. تو میاں بیوی میں صلح ہوتی ہے کہ ناراضگی ہوتی ہے؟ صلح ہوتی ہے کہ ناراضگی ہوتی ہے؟ راضی. 50-50. کوئی کہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی تو وہ بندہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. آمین آمین. میاں بیوی ایسے دو سپاہی ہیں دنیا میں, ایک ہی بارڈر پر کھڑے رہتے آمنے سامنے, لڑتے بھی بڑا ہے, جدا بھی نہیں ہوتے. لڑتے بھی بہت ہیں لیکن ایک تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے نا تو جان کے لالے پڑ جاتے. اس لیے ارے نہ بلاؤ, نہیں بلانا تو نہ بلاؤ لیکن سامنے تو رہو. جب اپنا کام کرو, ادھر کیا کر رہے ہو, کیوں میں ادھر ہی بیٹھوں گا, تمہیں اس سے کیا بھائی, تمہیں دیکھنے کا دل کرنا میرا. اور ہو لڑائی رہی ہے, جان بوجھ کے بیوی کو بندہ چھیڑ رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے اس کے ساتھ. یہ لڑائی نہیں, یہ پیار ہے کہ میں اس کو تنگ کرتا ہوں, یہ ذرا میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے گی, ذرا اس کے فیس امپریشن بدلیں گے, ذرا لال پیلی ہوگی, ذرا مجھے اچھا لگے گا. یہ پیار ہے. ہاللیلویا. اور پھر آخر میاں کیا کرتا ہے, اچھا جی جناب جی سوری آٹر لاؤ کی منگانا. کیا ہے یہ زندگی ہے میاں بیوی. کسی کو شرمندگی نہ کرنا. میاں بیوی کی لڑائی میں کوئی نہ آئے. جب میاں بیوی کی لڑائی میں کوئی تیسرا آتا ہے تو کلام فرماتا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا سے کوئی جدا نہ کرے. جو کوئی جدا کرتا ہے تو وہ مخالف مسیح ہے. ہاللیلویا. آج بھی زبدی کے بیٹوں کی طرح, یعقوب اور یوحنا کی طرح لوگ خداوند سے مانگتے ہیں, اے خداوند تو مجھے بنگلہ دے دے. تو 3-4 تم لوگوں کو بنگلہ کے مانگ کے کیا, اس بنگلے میں کیا, چھوٹا سا گھر مانگ لو خدا سے, تو 3 مرلے میں 5 مرلے تک مانگ لو. بنگلہ مانگو اتنی بڑی, اس میں بچے تو تیرے 2 ہیں, کیا کرو گے؟ آج لوگ خدا سے مانگتے ہیں گاڑی, اور گاڑی کا پہلے استعمال تو خدا کے آگے رکھو کہ خدا میں تیری منادی کرنا چاہتا ہوں, دور دور شہروں میں مجھے گاڑی دے. کچھ تو خدا نہیں دیتا تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں خدا میں نے آپ سے گاڑی مانگی تھی, میں گاڑیوں میں ٹریول کرتا ہوں, بڑا مسئلہ ہوتا ہے, خدا تو مجھے اپنی گاڑی دے. تو آپ کی مقبول جو ہے نیت ہو, اور اس نیت میں کوئی مقصد ہو, اور مقصد صرف خدا کے لیے ہو. آپ مانگتے ہو آپ کو ملتا نہیں, آپ مانگتے ہو اپنی عیش و عشرت کے لیے. خدا فرماتا مانگنا تو میرے کام کے لیے مانگو. جب خدا کے کام کے لیے آپ مانگو گے تو پھر آپ کو مل جائے.
हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा कि हमारे लिए ये कह दे कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाईं तरफ। यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्हें पता है कोई नहीं कि ये प्याला कौन सा है। कहते पी लेंगे। अच्छा, यीशु से बोला जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले लोगे? कहते ले सकते, ले लेंगे। हमें पता नहीं होता हम क्या कह रहे हैं। हम हाथ खड़ा कर देते हैं, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हुआ। आप सबके सामने माजी ने कहा कि मैं खुदा के घर के लिए कुछ पैसे दूंगी, ठीक है, आपने सुना। इसी तरह कोई कह देता है कि मैं खुदा के काम के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, ऐसे। लेकिन जब आप नहीं करते और खुदा जानता कि तुम नहीं कर सकते और तुमने सिर्फ अपनी एफिशिएंसी दिखाई है, गलत काम किया आपने। कहाँ बैठे हो? खुदा के दूर। ये खुदा के दूर बैठकर ये कह रहे हैं हम पी लेंगे। खुदा के सामने कह रहे हैं, खुदा यीशु को कह रहे हैं हाँ हम ये बपतिस्मा ले लेंगे। अरे ये बपतिस्मा कौन सा है? अभी तो आपने अपने गुनाहों की माफी का बपतिस्मा बच्चे पाया है। जो ना आपने तो बपतिस्मा पाया अपने गुनाहों की माफी का, और जो मैं बपतिस्मा लेने वाला हूँ ये गुनाहों की माफी का नहीं है। यीशु जी ने जो बपतिस्मा लेना था क्या ये ले सकते हैं? यीशु जी जो प्याला पीने को थे क्या वो पी सकते थे? हम कहते हैं खुदा यीशु जी हमारे अंदर रहता है, फिर भी जो यीशु जी ने प्याला पिया हम पी सकते हैं? क्या हम वो बपतिस्मा ले सकते? यीशु जी ने बपतिस्मा लिया, वो कौन सा प्याला है? प्याला दुखों को, मौत को दाहिल करता है। 10वीं वाक्य से यीशु जी ने क्या फरमाया खुदा से? ऐ खुदा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये कौन सा प्याला है? वहां पर भी खुदा यीशु जी की मौत होने वाली है। कौन लड़ रहा था खुदा यीशु जी के साथ? शैतान। शैतान और यीशु मसीह मैदान जंग में, गतसमनी बाग में, और वहां पर दोनों के दरमियान कुश्ती हो रही। शैतान कहता कि आज मैंने तुझे यहीं पर मार देना है ताकि तू शरीर तक ना पहुंचे। और यीशु मसीह अब बाप से मिन्नत कर रहे हैं कि ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताकि ये वाला प्याला जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या तुम पी सकते हो? एक प्याला उधर टल गया, 10वीं बाग के अंदर एक प्याला टल गया, और एक प्याला जो सलीब पर था, यीशु जी कहता मैं वो प्याला पी लूँ, ये प्याला ना पी। अगर मेरी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, मैं यहाँ पर मर जाता हूँ 10वीं बाग के अंदर, तो जो मेरे बारे में नबूवतें लिखी हैं कि वो सलीब पर मरेगा और तीसरे दिन जी उठेगा और उसकी कब्र बदकारों में ठहराई जाएगी, उसके नाम की मनादी होगी, वो मरकर जी उठेगा, तो वो बातें कब पूरी होंगी? अगर मैं 10वीं बाग में मर जाऊँ। आमीन। बड़े बड़े आलम क्या कहते हैं? देखें जी, यीशु जी इंसान था, इंसान होने के नाते वो बाप से कह रहा है कि ये प्याला मुझसे टल जाए, मौत मुझसे टल जाए। कब यीशु जी ने कहा मौत मुझसे टल जाए? यीशु जी तो फरमा रहे हैं कि यहाँ पर खुदावंदा मेरी मौत ना हो, मैं वहीं पर मरूं जिसके बारे में मैंने इस्राएलियों के सामने खड़े होकर कहा है कि तुम इस हैकल को गिरा दो तो मैं इसे तीसरे दिन फिर जिंदा खड़ा कर दूंगा। वो तो नबूवतें कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा और मैं जिंदा हो जाऊंगा, तो कैसे यीशु जी अपनी मौत से डर गए? तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने सलीब पर का जो प्याला था, जो सलीब पर मरना था और दफन होने के बाद जी उठना था, उसको पेश कर रहे हैं। और यूहन्ना और याकूब क्या सलीब पर मर के जी उठ सकते हैं? क्या वजह है बताओ? मैं आपसे सवाल करता हूँ। यूहन्ना और
یعقوب کہتے ہیں ہم پی سکتے ہیں یہ پیالہ، کیا تم پیالہ پی سکتے ہو؟ کہتے پی لیں۔ کیا یوحنا یسوع مسیح ایک آپ کے سامنے خیال پیش کرنے لگا ہوں اپنا، اگر یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم میری جگہ پر یہ پیالہ پی سکتے ہو تو ٹھیک ہے، یوحنا تو چڑھ جا سولی پر، مر جا دنیا کے لیے، دے دے دنیا کا کفارہ، تو کیا کفارہ مکمل ہو جاتا؟ کیوں بولے؟ تجھے پہلی بات یوحنا کے لیے پیچھے نبوتیں نہیں لکھی تھی، وہ نبوتیں کس کے لیے لکھی تھی؟ خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ اور یوحنا ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا ہے، اور صلیب پر جو قربان ہونا تھا وہ صرف باپ سے پیدا ہوا، باپ سے نکلا، ماں سے ظاہر ہوا، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا وہی سولی پر چڑھ سکتا ہے، وہی مر کر زندہ ہو سکتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ غلام یسوع مسیح ہے، آمین، جو عورت اور مرد کے ملاپ کے بغیر پیدا ہوا ہے اور خدا کے فرمان سے عورت کے اندر سے پیدا ہوا ہے۔ اور کوئی نہ یعقوب ہے نہ یوحنا ہے، نہ دنیا میں کوئی اور انسان تھا، نہ ہے اور نہ کبھی کوئی ہوگا، آمین۔ بردر برانم سے ایک سوال ہوا، بردر جی ابن آدم کے آنے سے پیشتر یہ باتیں ہوں گی، اور آپ نے اپنے میسیجز میں کہا کہ یہ ابن آدم کے آنے کے دن ہے، اس سے پہلے کے آنے کے دن ہے، تو کیا آپ کی خدمت ابن آدم کی ہے؟ نبی سے سوال ہوا کہ آپ کی خدمت ابن آدم کی ہے، کیا آپ ابن آدم ہو؟ نبی نے کیا جواب؟ سمجھو تو میں ہوں، آمین آمین، لیکن نہیں، سمجھو تو میں ہوں، سچ بولا، پھر آگے حقیقت بیان کیا، لیکن میں نہیں ہوں۔ ابن آدم کواری سے پیدا ہوا، خداوند یسوع مسیح کواری سے پیدا ہوا ہے، وہی ابن آدم ہے، اور میں بھی ابن آدم کی اولاد ہوں، لیکن میں کواری سے پیدا نہیں ہوا اور بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا، اس لیے سمجھو تو میں ہوں، یعنی کہ ابن آدم کی خدمت میرے وسیلہ سے ہوئی ہے، یہ جو خدمت ہو رہی ہے یہ ابن آدم کی ہے، اور وہ میرے اندر رہ کر خدمت کر رہا ہے، لیکن وہ جو صلیب پر ہوا ابن آدم وہ کواری سے پیدا ہوا تھا، ہاللیلویہ۔ اور پھر مسیح نے فرمایا کہ جو بپتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو، انہوں نے کہا لے سکتے۔ تو بپتسمے کا کیا مطلب ہے؟ بپتسمے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو سن کے نہیں، اپنے دل سے جو بات نکلتی وہ، آپ کی کوئی بھی بےعزتی نہیں ہوگی، اور ادھر آپ کو کوئی بھی بے عزت نہیں کرے گا، کیونکہ ہم صرف خدا کے لیے گاتے ہیں، بولتے ہیں، آمین۔ کوئی بھی بات پوچھتا ہوں تو وہ بعض بھائی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ ادھر ہماری بے عزتی نہ ہو جائے، اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور اگر ہم بول دیں تو دوسروں کو برکت ملے گی، ہاللیلویہ۔ اس لیے آپ چھپایا نہ کریں۔ یہ بپتسمہ کون سا ہے؟ یہ بپتسمہ موت پر فتح کر، قبر پر فتح کر، گناہوں پر فتح کر، کہ یسوع مسیح نے مرنے سے پہلے بتایا میں مر جاؤں گا، تم مجھے غیر قوموں کے حوالے کر دو گے، اور غیر قومیں مجھ پر فتوے لگا کے تمہارے وسیلہ سے مجھے مار ڈالیں گے، اور میں مر جاؤں گا اور تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا، آمین، پریز دی لارڈ۔ تو یوحنا اور یعقوب مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں؟ آج بھی ایسی، جب آپ نیٹ دیکھو گے تو نیٹ پر آپ کو پاسٹر ملیں گے جو لوگوں کے اوپر چڑھ کر چھلانگے لگاتے ہیں، دیکھیں
جو لوگوں کے اوپر چڑھ کر چھلانگے لگاتے ہیں اور لوگوں کو شفا ملتی ہے. کیا کر کے؟ پاسٹر کے نیچے عورتیں مرد لیٹے ہیں ڈھیر بنا کے، پاسٹر ان کے اوپر چڑھا ہے اور پاسٹر ان کے اوپر اچھلتا کودتا ہے، شوز پہنے لیدر کے، اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور وہ ٹھڈے گا کے شفا پاتے ہیں. بتاؤ، پڑھے لکھے لوگ، دنیا کے پڑھے لکھے لوگ. پھر ایک پاسٹر کہتا ہے خداوند نے مجھے کہا ہے کہ جو کلین شیو کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، داڑھی مجھ میں نہیں پسند کرتا. جبکہ یسوع کی داڑھی مجھ تھی تو یسوع کہتے ہیں یہ بات کریں گے. ہاللیلویا. کیا ہے یہ؟ وقت کے مطابق شیطان کام کر رہا ہے. پھر ایک پاسٹر ہے، وہ لوگوں کو شفا کیسے دیتا ہے؟ وہ مکے مارتا ہے، کسی کو تھپڑ ماری جائے گا ایسے 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 کر کے، لوگ شفا پا رہے ہیں. ہاللیلویا. کیا؟ پاسٹر مکے والا، بہنوں کو تھپڑ اور بندوں کو مکے، لوگ شفا پا رہے ہیں. اور لوگ انجینئر LLB کیا ہوا لوگوں نے، بڑے عہدے ہیں، ملوں کے مالک ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، آئے اس کے پاس جا رہے اس کو پسند کر رہے. اور ایک خادم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ شراب پیو. خدا کہتا ہے شراب پیو، اور اس چرچ کا نام ہے پینے والے. وہ جب کسی پر دعا کرتے ہیں تو شراب کی بوتل اس کے سر پر رکھ کے دعا کرتے ہیں. بتاؤ یہ کون ہے؟ پڑھو اپنے آپ کو بھی کبھی پڑھو. دوسروں کو پڑھتے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو، اپنے آپ کو پڑھو. وقت کے مطابق کلام کو پڑھو. جانو کہ تم ٹھیک ہو، ٹھیک جگہ پر کھڑے ہو، ٹھیک خادم کے ساتھ کھڑے ہو، ٹھیک کلام کے ساتھ کھڑے ہو، یا تم کسی غلطی میں پھنسے ہوئے ہو. اسٹڈی کرو دنیا کی، دنیا کے پادریوں کی، دنیا کی مشنوں کی، اور پھر اپنے مشن پر غور کرو میں کس مشن پر ہوں. اس لیے یسوع مسیح نے جو بپتسمہ لیا وہ کوئی نہیں لے سکتا. یسوع مر کر جی اٹھا، اور یہ ہے موت پر فتح. اور کوئی بھی یسوع مسیح کے علاوہ مر کر نہیں جی اٹھا. آمین. کیونکہ نہ کوئی کاری سے پیدا ہوا، نہ کسی کا قتل کیا گیا، نہ کوئی اس طرح قبر میں رکھا گیا جس کی قبر کے اوپر بہت بھاری پتھر رکھا گیا. اور جب اس کے زندہ ہونے کا وقت آیا تو نور چمکا اور پتھر ریزہ ریزہ ہو کر ہوا سے اڑ گیا اور قبر خالی ہو گئی، اور آرام سے دروازہ کھلا اور خداوند یسوع کی قبر سے باہر آ گیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پھر یسوع نے فرمایا کہ کسی کو اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے تیار کیا گیا ہے انہی کے لیے ہے. تو یسوع نے پھر بھی نہیں ان کو بتایا کہ یہ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تم میرے دائیں اور بائیں بیٹھو گے. ایک جگہ پر وعدہ ہو. جب یسوع نے ایک بات فرمائی کہ زمین پر کوئی نہیں جو خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو، سب کو چھوڑ دے اور ان کو زمین پر 100 گنا ملے اور آسمان پر 100 گنا ملے. جب وہ شخص چلا گیا تو پترس آگے آیا تو اس نے کہا خداوند ہم نے تو تیرے لیے اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، تو بتاؤ کون ہے آپ کی نظر میں آج تک کوئی بندہ جس نے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے خداوند کی زندگی کی خدمت کے لیے؟ ادھر تو بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے خداوند کی خدمت کو چھوڑ دیتے. اچھا بھائی ہوں بیوی بچے بھی پال لینا، تھی تو کہتے ہونا پھر دو تو میٹنگاں لیے آتے ہم تو اور بھی چھٹی نہیں ہے، کیا کریں؟ جب خدا جھٹکا دیتا ہے ان کی کمر سے اٹھا نہیں جاتا، ان کی ٹانگ نہیں کام کرتی، ان کا ہاتھ نہیں کام کرتا، فالج ہو گیا، بولا نہیں جاتا، بوڑھے ہو گئے، پھر کہاں جاتے ہیں؟ پھر تو بار بار پادری کو فون کرتے ہیں، بار بار چرچ میں چکر لگاتے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا.
اس لیے میرے عزیزو یسوع مسیح نے ان سے وعدہ کیا تم نے میرے لیے اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے ہیں سب کچھ چھوڑ دیا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم میرے دائیں اور بائیں بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے آمین. اچھا خیال پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ پہلے ہوا ہے اور وہ بعد میں ایسے ہی ہے نا کیونکہ وہاں پر یسوع نے بتا دیا ان کو تو یہاں پر تو نہیں بتا رہے ان کو یہاں پر یسوع نے کیا فرمایا ہے کسی کو اپنے ادھر ادھر بٹھانا میرا کام نہیں ہے اور اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع خود ہی ان کو بتا رہے ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نا صرف خداوند کی خدمت کریں جو مانگنا مانگتے رہیں جب وقت آئے گا خداوند دے دے گا وہ پہلے نہیں دے گا آمین آمین. عنوان کیا ہے آج کا جلال میں شاگردوں کا امتحان ہاللیلویا دیکھیں شاگردوں کو یسوع نے نہیں بتایا تھا اور ہمارے لیے کیا لکھا ہے ہم مسیح میں آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہیں اور یسوع ان کو نہیں بتا رہے یہ میرا کام نہیں ہے ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے آپ کو اپنا اپنا رتبہ اور مرتبہ اور کام پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے خدا کے لیے کیا کرنا لیکن آپ خدا کا کام ٹھیک نہیں کر رہے اوور آل میں کہہ رہا ہوں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا کوئی یہ نہ سمجھے مجھے آج پاسٹر جی نے سب کے سامنے بے عزت کیا ہے میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا کوئی ایک اپنے آپ کو برا نہ سمجھے اور نہ کہے کہ پاسٹر جی نے آج میری سب کے سامنے سنی میں جس کو نہیں کہتا اس کی توہین ہے میں جس کو کہتا ہوں اس کے لیے تلقین ہے میں جس کو نہیں کہوں گا وہ تو آزاد ہے جس کو کہوں گا تو وہ کچھ کام کے لائق بن جائے آمین آمین. اب آگے 43ویں آئے اور جب ان 10 نے یہ سنا تو یعقوب اور یوحنا سے خفا ہونے لگے بھائی خفا ہونا تو بنتا تھا نا دوسرے بھائیوں کا یار تم اچھے بندے ہو یار یہ تمہاری بات کرنے والی ہے یار تم خداوند سے جا کر پوچھتے تو جلال میں ہمیں جو تم دینا پہلے ہی ہمیں بتا دیں ہاللیلویا ہاللیلویا. دونوں نے ہاللیلویا یار تم کیوں ایسے کرتے ہو یار یہ تمہاری کچھ اچھی بات ہے یار تم کیا سوچ کے تم نے یہ خداوند سے بات کی بعد میں بڑا شرمندہ ہو 10 بھائی ان کے ساتھ لڑے اور ان کے درمیان یہودا بھی تھا لکھا 10 2 12 ہوتے ہیں نا ابھی یہودا کا کام نہیں آیا ابھی یہودا دیکھ لو ان کے درمیان ہی ہے ابھی بڑا اچھا ثابت ہو رہا ہے ابھی ظاہر نہیں نہ ہوا ابھی بڑا اچھا ثابت ہو رہا ہے مگر یسوع نے پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے وہ ان پر حکومت چلاتے اور ان کے امیر ان پر اختیار چلاتے مگر تم میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے سن لو بلیورز تمام بلیورز سن لے خدا یسوع جی کے فرمان آپ بڑا نہ بنو مجھے تو یہ کام کرنا آ گیا میں سب سے آگے ہوں میں تو یہ بھی کام کر لیتا ہوں میں تو سب سے آگے ہوں اب میرے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا میں تو صحیح بلیور بن گیا ہوں اب میں یہ کام کروں گا تو یہ کام ہونا ہے ایسی باتیں نہ کرو غلطی سے بھی نہ کسی کو کہو شیطان آپ کو یہی کہے گا یار تیرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تو بڑی اعلیٰ چیز ہے تیرے جیسا تو بندہ اس وشے میں کوئی نہیں ہے تو سمجھ لیں جو بندہ اپنے اندر غرور کر گیا تکبر کی باتیں بول گیا وہ پھر گیا کہ 10 اس کو خفا ہو گئے نا دونوں سے تو پھر باقی کلیسیا اس بھائی سے اس بہن سے خفا ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو اس طرح کا سمجھتا ہے کہ میرے بغیر یہ میٹنگ نہیں چل سکتی میرے بغیر یہ میٹنگ کا کام نہیں ہو سکتا